अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब मेरी फैमिली हैं, क्योंकि जब मैं आपका प्यार भरा फीडबैक देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी फैमिली मुझे प्यार दे रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अपनी कहानी मुझसे शेयर करनी है, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस या फिर इंस्टाग्राम लिंक ओपन करके आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज भी मेरे पास 2 स्टोरीज़ हैं। यकीन करें, दोनों इंतहाई खौफनाक कहानियाँ हैं। आप सुनते वक्त इमेजिन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर मज़ा आएगा। पहली स्टोरी जो हमें माज़ अब्बासी ने मरी से भेजी है, और दूसरी स्टोरी जो हारून ने हमें रावलपिंडी से भेजी है। बढ़ते हैं अपनी आज की पहली कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माज़ अब्बासी है। मैंने रिसेंटली आपकी कुछ कहानियाँ सुनी हैं, और मैंने जब आपकी लास्ट कहानी 2 दिन पहले वाली सुनी, इस्लामाबाद जंगल ट्रैक वाली, यकीन माने वो कहानी सुनकर मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ और मैं इमेजिनेशन में चला गया। मैं बता नहीं सकता कि उस कहानी में मुझे कितना मज़ा आया और कितनी हॉरर वाइब्स आई। तो मैंने भी सोचा मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम वाक़या, जो शायद मेरी पूरी फैमिली और मेरे गाँव वाले ये सब जानते हैं, ये बहुत एक खौफनाक वाक़या है कि मैं अब आपको इस टाइम रात के 3 बजे बता रहा हूँ और मेरी अभी भी हालत ख़राब हो रही है। मेरा गांव तो वैसे मरी है, लेकिन हम लोग मरी से काफ़ी पहले एक इलाका है बाराकऊ, इस्लामाबाद से थोड़ा आगे जाकर और मरी से थोड़ा पहले आता है। मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन हमारा गांव मरी है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुख्तलिफ एरियाज़ में रहते हैं। ये जो बड़ी ईद गुज़री है लास्ट, बकरा ईद, इस पर हम एक प्लान बनाते हैं। मरी में हमारा एक पुराना घर है, वहाँ जाकर बारबेक्यू करना और कुछ वक्त गुजारना, क्योंकि बहुत गर्मी थी यहाँ पर। यह प्लान हम एक ही दिन का डिसाइड करते हैं। कुर्बानी करके शाम को निकल जाएंगे और अगले दिन वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो मज़ा बारबेक्यू का सर्दी में है वो इस गर्मी में नहीं आ सकता था। तो मेरे सारे दोस्त मेरे साथ एग्री कर जाते हैं और हमारा प्लान ईद से पहले का ही था, अब डन हो चुका था। हम लोग कुर्बानी करके गोश्त की तकसीम करके अपने कामों से फ्री हो के शाम को इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करके निकल जाते हैं। हम टोटल 5 दोस्त थे और हम लोग बहुत गहरे दोस्त हैं। हम बहुत खुशी से ये प्लान बनाकर जा रहे थे और बहुत एक्साइटमेंट थी हमें। और मैं बताता चलूँ कि जिस घर में हम लोग जा रहे थे, ये जो हमारा गेस्ट हाउस था, ये मेरे रिश्तेदारों का था, मेरे ही गाँव में। मैं इस पर पहले तो कभी नहीं गया था, लेकिन मैंने सुन रखा था। कुछ अर्सा पहले एक शादी पे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जिनका वो घर था। तो उन्होंने कहा था कि जब आपका दिल चाहे आप घूमने जा सकते हैं, वहाँ स्टे कर सकते हैं। हम जाने का फ़ैसला तो कर लेते हैं और निकल भी पड़ते हैं, लेकिन हमें बहुत सी बातों का इल्म नहीं था, जो कि हमें बताई नहीं गई थी या उनको भी शायद नहीं पता थी। हम उस गेस्ट हाउस के पास पहुँच जाते हैं। उस गेस्ट हाउस से कोई 2 किलोमीटर फासले पर हमारे रिश्तेदार का एक घर था, जहाँ से हमने उस घर की चाबियाँ लेनी थी, क्योंकि वो चाबियाँ सिर्फ उनके पास थी। अब मैं बताऊँ कि ये जो गेस्ट हाउस था, ये बिल्कुल आप समझ लें कि जंगल के बीचों बीच था। ये इलाका पत्रियाटा के नाम से जाना जाता है, काफ़ी आगे जाके मरी से। बहुत से लोग शायद इस जगह को जानते हों। बिल्कुल बेबान जंगल था, और वहाँ जंगल के बीचों बीच ये ना एक गेस्ट हाउस था, और इसकी बिल्डिंग भी कोई आजकल की बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग नहीं थी। साफ नज़र आता कि काफ़ी पुरानी इमारत है। खैर, हम लोग मगरिब के आसपास वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने घर को खोला तो अंदर मतलब काफ़ी धूल मट्टी और काफ़ी गंदगी थी। सुनने में आया था आखिरी दफ़ा जिसने स्टे किया था वो कोई 3 साल पहले फैमिली आई थी। उसके बाद ये घर बंद है और अब आज तक बंद है। हम लोग जाके देखते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं तो उस घर की लाइट भी ठीक नहीं होती। अब ये बड़ी टेंशन थी कि यहाँ पे तो लाइट नहीं है, रात पे कैसे इधर गुजारेंगे, काम भी करना है, बारबेक्यू भी करना है। तो मेरा एक दोस्त कहता है कि कोई नहीं, छत पे कर लेंगे, अच्छा मौसम है ठंडा, छत पे ही बारबेक्यू करेंगे, सोना तो है नहीं, रात सारी जागना और सुबह निकल पड़ना है, तो छत पे ही कर लेंगे। बाकी सारे भी एग्री कर जाते हैं कि हाँ ज़्यादा मज़ा आएगा छत पे अंधेरे में। एहसन भाई, हमने आपस में कभी कोई जन्नात के मजाक नहीं किए, ना हमारे बीच में ऐसी कभी कोई कन्वर्सेशन हुई, लेकिन माहौल ऐसा था, वाइब्स ऐसी थी, जगह ऐसी थी कि मेरे एक दोस्त को पता नहीं कहाँ से ख्याल आया कि क्यों ना इस तरह की बातें की जाएँ। तो उसने ज़िक्र छेड़ दिया। वो कोई अपना वाक़या बताने लग गया, अल्लाह जाने सच था या झूठ था, या सिर्फ शायद वो ऐसे टॉपिक को छेड़ना चाह रहा था। तो उसने इस बात को जैसे ही छेड़ा तो बाकी सारे भी बात करने लगे।
میں بھی انجوائے کرنے لگا، سننے لگا۔ رات کے 8 سے 9 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں کا باربیکیو وغیرہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کوئلے جلائے، سارا سیٹ اپ بنایا، سب کچھ کیا، تو کافی ٹائم ہمیں لگ گیا تھا۔ اب 8-9 بجے ہم نے باربیکیو شروع کر دیا۔ باربیکیو کرتے کرتے تقریباً رات کے 11 بج گئے۔ ہمارے پاس کرنے کو کچھ تھا نہیں، نہ تو وہاں پہ انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اور ایسی چیز تھی جس میں ہم خود کو مصروف کر سکیں۔ دوست اکٹھے ہوئے تھے، ماحول ایسا تھا، بس باتیں کرتے گئے اور باتوں میں سے باتیں نکلتے گئی اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک سے رات کے 11 بج گئے اور بارش سٹارٹ ہو گئی۔ بارش شروع ہوتے ہی ہم لوگ بڑا افراتفری میں اٹھ گئے، کیونکہ ٹھنڈ تھی ہلکی ہلکی۔ ہمارے کوئلے بھی جو تھے وہ بجھ چکے تھے۔ ہم تھوڑا نیچے سیڑھیوں والی طرف آ جاتے ہیں اور اوپر دیکھنے لگتے ہیں، بارش یکدم بہت تیز ہونے لگ جاتی ہے۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ موبائل کی ٹارچ آن کر کے نیچے چلتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ احسن بھائی، نیچے کا جو منظر تھا نا، ہم نے جب لائٹس آن کی، یہ دوسرا فلور تھا۔ اس فلور پہ اتنا زیادہ گند تھا اور ایک بڑی عجیب سی اسمیل تھی وہاں پہ، جیسے ہم لوگ پہاڑی راستوں پر جاتے ہیں تو ٹائر جلنے کی اسمیل نہیں آتی، کچھ ویسی اسمیل آ رہی تھی، بڑی گندی، ناک کو بہت چڑھنے والی اسمیل تھی۔ ہم لوگ نیچے آ جاتے ہیں، لانچ میں ہی صوفہ سیٹ پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ انہوں نے شیٹس وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اس انتظار میں کہ بارش رکے تو اوپر جاتے ہیں۔ لیکن اب اوپر جاتے بھی کیسے؟ ساری چھت تو گیلی ہو چکی تھی، پہلے تو چھت صاف تھی، ہم لوگوں نے اپنی جگہ بنا کر زمین پر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ تو اب ہم اسی میں تھے کہ اب 4-5 گھنٹے یہاں پہ جاگتے ہیں، جیسے ہی صبح کی روشنی ہوتی ہے تو یہاں سے نکلیں گے۔ ہم لوگ اپنی گپ شپ میں مصروف ہی تھے کہ اچانک نیچے گراؤنڈ فلور جو تھا، وہاں ایک کچن میں سے نا آواز آتی ہے ہمیں برتن گرنے کی، پراپر ایک جیسے لوہے کی کوئی دیگچی یا پھر نہ کوئی پلیٹ وغیرہ گری ہے، اور بڑی زوردار آواز تھی کیونکہ خاموشی تھی، اس وجہ سے ہمیں وہ آواز بالکل واضح اور کلیئر سنائی دی۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسی آواز تھی۔ ایک دوست کہتا ہے شاید ہو سکتا ہے نیچے بلی وغیرہ یا کوئی چوہا وغیرہ ہو، بند گھر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ لیکن ایک دوست جس نے ڈراؤنی باتیں چھیڑی تھی، اب اس کا تھوڑا سا رنگ اڑا ہوا، اس نے بات ایسی کر دی کہ ہم ساروں کو بھی تھوڑی سی نا خوف والی وائبز آنے لگی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے نیچے؟ اب ہم لوگ اتنے بھی کوئی بڑے یا جوان نہیں تھے، یا اتنے بھی کوئی مرد نہیں تھے کہ ہم لوگ ہمت کر کے اور جا کے نیچے دیکھتے کہ ہاں بھائی کون ہے۔ میری ایج 22 ہے، میرے جو باقی دوست تھے وہ بھی میری ایج فیل ہوئی ہیں، کوئی 21 کوئی 22 کا، تو اتنی بھی ہم لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی ہم جا کے دیکھ سکیں۔ ہم لوگ سیڑھیوں تک آتے ہیں اور نیچے ہو کر تھوڑا سا موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں کچن میں سے نا ایک ہلکی ہلکی نا روشنی نظر آ رہی تھی، جو کہ ہمیں باہر تھوڑی سی فیل ہو رہی تھی، کچن سے باہر آ کے دیوار پہ لگتے ہوئے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اندر ایک موم بتی جلائی ہوئی ہے چھوٹی سی، اور یہ اس کی روشنی ہے جو کہ دیوار پہ ہل رہی ہے، کیونکہ موم بتی کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ہلتی رہتی ہے۔ ہم بڑا خوفزدہ بھی ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھنے لگے کہ یہ روشنی کہاں سے آ گئی۔ ہم لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک کچن سے ہی ہمیں ایک چیخ کی آواز آتی ہے، بڑی زوردار چیخ کسی عورت کی۔ احسن بھائی، ہمارے دل وہاں پہ نا جیسے زمین پہ گرنے لگے ہیں۔ ہم سیڑھیوں میں کھڑے جھک کے نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہماری اپنی ایسی ڈر کے مارے کپ کپاتی ہوئی آواز نکلی کہ ہم نے واپس اوپر دوڑ لگا دی اور چھت پہ چلے گئے۔ اب ہماری حالت بہت خراب ہونے لگی، کیونکہ چھت پہ شدید بارش تھی، جو کہ بہت ٹھنڈی بارش تھی، اور نیچے وہ کچن جہاں سے عورت کی آواز آئی اور وہ روشنی۔ ہم لوگ اب اسی کشمکش میں تھے کہ کریں تو کیا کریں، کہ اچانک نیچے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ احسن بھائی، ہم اس بارش میں چھت پہ 2 گھنٹے کھڑے رہے اور نیچے سے مسلسل آوازیں آتی رہی، مسلسل آوازیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیسے تیسے کر کے ہم نے وہاں پہ 2-3 گھنٹے گزارے اور فجر کی اذان ہونے لگی کہیں دور۔ ہمیں لگا کہ اب شاید یہاں سے کوئی نمازی گزریں باہر روڈ سے، اور ہم لوگ چھت سے ہی ان کو آواز دے کر کہہ سکے کہ ہمیں یہاں سے نکلوائیں۔ لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہاں سے کوئی نہیں گزرا، اور وہ آوازوں کا سلسلہ اتنی تیزی سے بڑھتا گیا کہ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چیز جو بھی نیچے وہ سیڑھیوں سے اوپر آ جائے گی۔ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے رہے، جو دعائیں ہمیں آتی رہی ہم پڑھتے رہے، اتنا کہ ہم لوگوں نے اپنے موبائل پہ اونچی آواز میں کچھ آیات جو تھی وہ لگا دی، جو کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اب ہلکی ہلکی جب روشنی ہوئی تو وہ آوازیں بھی بند ہو گئی، آہستہ آہستہ بند ہو گئی، بالکل سلو ہو گئی۔ اب ایک ٹائم آ گیا کہ بالکل آنا ہی بند ہو گئی، اب روشنی بھی ہو چکی تھی۔
اب وہاں سے ہم لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید یہاں سے کام کرنے والے جو لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، کوئی یہاں سے گزرے گا تو ہم کسی کو آواز دیں۔ روشنی ہونے کے باوجود ہمارے میں ہمت نہیں تھی کہ ہم نیچے جا سکیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ گاؤں کے ہی کوئی 3-4 بزرگ جو کہ شاید وہاں سے نماز پڑھ کر آ رہے تھے یا نماز پڑھنے جا رہے تھے یا کہیں جا رہے تھے، ہمیں وہ روڈ سے آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ دور سے بھی کوئی ہلکی آواز میں باتیں کرتا ہوا آ رہا ہو تو آواز آ جاتی ہے۔ ہم نے چھت سے ان کو آواز دی۔ پہلے انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہے، کون اتنا شور ڈال کے ہمیں آوازیں دے رہا ہے۔ پھر جب ہم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ تھوڑا نزدیک آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم رات کو یوں آئے ہیں اور یہ ہمارا ہی گھر ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہاں یہ مسئلہ ہونے لگ گیا تو ہم لوگ نیچے نہیں آ پا رہے، وہ جو چیز ہے وہ ہمیں کہیں مار نہ دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چابیاں ہیں؟ ہم نے کہا ہاں چابیاں ہیں۔ وہ چابیاں ہم نے نیچے ان کو پھینکی، دروازہ کھول کے ہمارے اس گھر میں اوپر تک آ گئے۔ احسن بھائی آپ یقین کریں کہ ہمارے خوف کا یہ عالم تھا کہ ہمیں ان سے بھی اب ڈر لگنے لگا تھا کہ یہ اتنا جلدی اوپر کیسے آ گئے اتنی ہمت کر کے۔ وہ ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں، ہم انہیں سارا واقعہ رات سے لے کے اب تک کا بتاتے ہیں۔ وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ تھا اس گھر کے کیا مسئلے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب چاہو رہ سکتے ہو۔ کہتے ہیں یہاں پچھلے کافی سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ لاسٹ ٹائم پہ ادھر ایک فیملی آئی تھی، ان کو رات کو اتنا مارا گیا تھا جنات کی طرف سے، اتنا مارا گیا تھا کہ وہ لوگ اپنا سامان چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آج تک یہاں کبھی کوئی نہیں آیا، اور پورے گاؤں میں یہ مشہور ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں آتا۔ تو تم لوگوں نے کیسے یہ بیوقوفی کر لی؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اور غصہ بھی ہوتا ہوں اپنے ان رشتہ داروں پہ جن سے میں نے کل چابیاں لی تھی، انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہ ہمیں بزرگ نیچے لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اپنا کوئی سامان وغیرہ اٹھانا ہے، تو ہمیں بڑا خوف تھا ابھی بھی ان کے ساتھ ہو کے، دن کے ٹائم بھی، دن تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ صبح کے 6-7 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کچھ سامان ہے۔ احسن بھائی وہاں پہ ہم نے رات کو کمرے میں نیچے کچھ باربیکیو کا سامان رکھا تھا، گوشت رکھا تھا، بچ گیا تھا۔ آپ یقین کریں گے وہ بارش میں جب ہم لوگ اٹھ کے نیچے گئے تھے، ہم نے گوشت کچھ بچا ہوا نیچے رکھ دیا تھا۔ جب ہم گئے تو وہاں پہ احسن بھائی وہ برتن خالی پڑا تھا، اس میں ایک بوٹی کا لقمہ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس میں ہم نے کافی سارا باربیکیو رکھا تھا جس کو مسالہ لگا ہوا تھا، اب اس میں ایک بوٹی بھی نہیں پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ہمارے بالکل ہی آسان خطا ہو گئے کہ ہمارے پاس کچا گوشت پڑا تھا اور وہ مخلوق کھا گئی ہے، اور ہم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور ہم لوگ جب اپنے گھر آ جاتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے احسن بھائی 2 دن تک بخار رہا ہے اس چیز کو یاد کر کر کے اور سوچ سوچ کر۔ پھر میں نے جب اپنی فیملی میں بتایا تو میری فیملی نے مجھے بہت ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہم اس والے گھر میں جا رہے ہیں، اس رشتہ دار کے؟ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ تم مری میں کسی اور دوست کی طرف جا رہے ہو۔ اس گھر میں تو اتنے مسئلے ہیں، وہاں پہ اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد احسن بھائی میرے ان رشتہ داروں کے بیٹے باہر سے آتے ہیں جن کا وہ گیسٹ ہاؤس تھا۔ میں انہیں سارا واقعہ بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ کزنس اکٹھے ہوتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں ایسی کی تیسی کیا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ UK سے آیا تھا، شاید اس کا بلیو نہیں تھا ان چیزوں میں۔ تو یہ لوگ پلان بناتے ہیں، کوئی 8-10 کزنز، یہ اپنے ساتھ کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ایک رات کو وہاں چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ مجھے بھی کہتے تھے کہ چلو، لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی، نہ میں ان کے ساتھ گیا۔ احسن بھائی اب یہ ان کی سٹوری ہے کہ جب یہ لوگ وہاں رات کو گئے، پہلے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ جب یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے رات کو وہاں پہ سوچا کہ آج ہم یہیں پہ قیام کریں گے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو احسن بھائی ان کے ساتھ بھی بالکل وہی ہوا جو آج سے 3 سال پہلے ایک فیملی کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کو باقاعدہ تھپڑ پڑے اور ان کے بال پکڑ کے کھینچے گئے۔ آپ یقین کریں کہ میرے کزن کا کہنا تھا کہ اتنی عجیب عجیب مخلوقیں ہم نے وہاں پہ دیکھی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شاید میرا یقین نہیں تھا ان چیزوں پہ، لیکن اب میرے 7 نسلوں کی توبہ ہے کہ میں ایسی چیزوں کے ساتھ کبھی مذاق نہیں کروں گا یا میں ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گا۔ اتنا مارا ہے میرے کزنس کو۔ تو اس گھر کو پکا لاک کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب وہاں پہ بالکل اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں جاتا۔ اس گھر میں بہت پراسراریت ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اب شاید وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ تو بہت شکریہ یار معاذ بھائی، جب آپ سنا رہے تھے تبھی آپ کی آواز سے مجھے فیل ہو گیا تھا کہ آپ کس طرح سے سنا رہے ہو، تو مجھے تو پرسنلی بہت اچھی لگی آپ کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں ہمارے لسنرز کو بھی اچھی لگے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ہارون ہے اور میں راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے ریسنٹلی آپ کو سننا شروع کیا ہے۔ آپ کا کنٹینٹ بہت مزے کا ہے، آپ کی نریشن، آپ کا بتانے کا طریقہ اور سٹوری بیان کرنا
بہت منفرد ہے اور مجھے بہت مزہ آیا سن کر۔ میں نے سوچا میں بھی آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو لاسٹ رمضان تھا، یہ واقعہ اس رمضان کا ہی ہے۔ میرا واقعہ تو مختصر سا ہے، شاید آپ کی آڈینس کو اتنا خاص نہ لگے، لیکن یہ میری زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے تو اس کو میں جس طرح سے ایکسپیرینس کر سکتا ہوں یا سوچ سکتا ہوں، شاید سننے والے نہ کر پائیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میری کہانی سننے کے بعد شاید آپ کو بھی کچھ نہ کچھ فیل ہو اس کہانی کے اندر۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ رمضان کے دن تھے، اکثر افطار کے بعد میں اور میرے 3-4 دوست ہیں، ہم لوگ ڈنر کرنے اکثر کہیں نہ کہیں نکل جایا کرتے تھے۔ ہماری فیوریٹ پلیس تھی منال ریسٹورنٹ، یا اس سے بھی آگے ایک ریسٹورنٹ ہے پیر صحابہ کے پاس، جہاں اکثر ہم چاروں دوست رات کا ڈنر کرنے جایا کرتے تھے۔ یہ رمضان میں افطار کے بعد اچانک ہمارا پلان بنتا ہے کہ کیوں نہ وہاں کھانا کھانے چلیں۔ ہم لوگ نکل پڑتے ہیں 4-5 دوست، اس ہوٹل میں پہنچتے ہیں، وہاں اپنا آرڈر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کوئی آدھا ایک گھنٹہ آپ کے آرڈر کو لگے گا۔ تو ہم لوگ باہر ہی سوچتے ہیں کہ ذرا تھوڑی واک کر لیں، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی، ایک سائڈ پہ پہاڑ اور ایک سائڈ پہ بالکل کھائی اور نیچے دور کر کے گاؤں، چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے تھے اور بالکل اندھیرا، کوئی بندہ نہیں وہاں سے گزر رہا تھا، کیونکہ منال تک جو لوگوں کا رش تھا نا وہ ہوتا تھا، منال سے آگے اتنا رش نہیں نظر آتا تھا، نہ ہی اتنی عوام نظر آتی تھی، اور یہ تو تھا بھی رات کا ٹائم اور رمضان تھا۔ تو واک کرتے کرتے ہم لوگ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایک نا پراپرٹی کا دفتر نظر آتا ہے، جو شاید اب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک گھر تھا جو کہ بیابان تھا، بالکل بند اور بہت خوفناک گھر تھا، شاید وہ آج بھی ہوگا۔ اس گھر کے ساتھ ہی ہم لوگ ان بلاکس پہ بیٹھ جاتے ہیں جو روڈ کے کنارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کھائی والی طرف، بڑے بڑے پتھر۔ ہم وہاں بیٹھ کے چاروں دوست آپس میں اسکیری سٹوریز شیئر کرنے لگے، ایک دوسرے کو سنانے لگے واقعات۔ بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ میں ان چیزوں میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہوں اور میرے دوست بھی لیتے ہیں۔ میرا ایک دوست جس کا نام جہانزیب، جو کہ لنڈن سے آیا ہوا تھا، دوسرا دوست اویس، اور تیسرا عمر، اور چوتھا میں تھا۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے کو سٹوریاں سناتے رہے، اور میرا جو جہانزیب دوست تھا لنڈن والا، وہ ان چیزوں کا تھوڑا سا مذاق اڑانے لگا۔ ان چیزوں کا تو اس نے کافی مذاق اڑا لیا۔ مذاق اڑانے میں ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو لائٹ لے لیا۔ اب ہم لوگ اپنی گپ شپ میں ہی مصروف تھے کہ اچانک ہمارے ساتھ احسن بھائی جو ہوتا ہے وہ ہمارے اوسان خطا کر دیتا ہے۔ اس وقت وہاں پہ اچانک سے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آتی ہے جو بالکل ایک مرد کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ اچانک احسن بھائی اتنے زیادہ کتے بھونکنے لگے، حد سے زیادہ، اور بالکل ہمارے قریب، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ دور دراز سے بھی کتوں کی بھونکنے کی آواز آنے لگے اور قریب سے بھی، اور وہ نیچے سے عورت سے مرد اور مرد سے عورت میں کنورٹ ہوتی ہوئی ہنسنے کی آواز۔ احسن بھائی ہماری جو وہاں پہ حالت تھی نا، ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے کیسے اٹھے اور بھاگے ہیں۔ وہ روڈ ٹریک ہی ایسا ہے کہ ہم جتنا تیز بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ہم سے بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا، جیسے ہمارے قدموں کو کسی نے روک لیا ہو، اور مسلسل ہمارے پیچھے سے وہ ہنسی کی آواز آ رہی تھی اور ہنسا جا رہا تھا باقاعدہ، جیسے ہمارے اوپر وہ ہنس رہے ہو کہ ہاں بھائی ابھی تو یہاں بیٹھ کے ہماری باتیں کر رہے تھے اور اب بھاگ رہے ہو ڈر کے۔ کیسے تیسے ہم اس ہوٹل پہنچتے ہیں جہاں ہم نے کھانا آرڈر دیا تھا، جس میں آدھا گھنٹہ تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہماری حالت ہی کچھ ایسی تھی کہ اب ہم کھانا ہی کیا کھاتے۔ کیسے تیسے ہم وہاں سے نکلے اور واپس نیچے آ گئے اسلام آباد کی طرف، پنڈی کی طرف۔ تو اس کے بعد بھی ہم لوگ کئی دفعہ جاتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی اس ہوٹل سے زیادہ آگے جانے کی، اور رات کو تو بالکل بھی کبھی اس طرف آگے اس سے نہیں گئے۔ تو یہ میرا ایک واقعہ تھا، اگر آپ اس کو امیجن کریں تو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ یہ کیسا منظر تھا ہمارے لیے، اور وہ جگہ اتنی پراسرار ہے۔ کیونکہ کل میں نے آپ کی اسلام آباد جنگل ٹریک والی کہانی سنی ہے، تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں بھی آپ سے اسلام آباد کی ہی اپنی ایک کہانی شیئر کروں، کیونکہ یہ جنگل ٹریک، شکر پڑیاں اور یہ مارگلا ہلز، منال، پیر صحابہ، یہ بہت ہانٹیڈ پلیسز ہیں۔ تو میری زندگی میں بھی آیا واقعہ انہی جگہوں میں سے تھا، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں ہمارے لسنرز کو آپ کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ تو گائز، ہم لوگوں کا چینل جیسے کہ 1000 سبسکرائب کراس کر گیا، اب تھوڑا سا چینل مونیٹائزیشن کے لیے، واچ آور کے لیے بھی رہتا ہے، تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔